खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन, इल्मुल नजात। इससे पहले भी हम इस पर एक एपिसोड कर चुके हैं और उसमें हमने बात की थी लफ्ज़ नजात। हमने इसकी वजाहत देखी, नीज़ नजात की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर हमने बात की थी कि नजात के बगैर इंसान किस हालत में है, और इसके बाद हमने देखा कि इंसान कैसे नजात हासिल कर सकता है। सो पहले एपिसोड में हमने इन सवालात पर तालीम को हासिल किया और आज फिर हम इल्मुल नजात पर ही बात करने वाले हैं। और आज जिन सवालात पर हम बात करेंगे वो ये कि नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही क्यों। सेकंड, हम देखेंगे खुदा हमें क्यों नजात देना चाहता है। इसके बाद हम नजात के मराहिल पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि नजात में इंसान का क्या किरदार है। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर नदीम परवेज साहब। इनका ताल्लुक लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है, इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में भी तदरीसी खिदमत को सर अंजाम दे रहे। पहले एपिसोड में भी हमारे साथ हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस दूसरे एपिसोड में भी हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं अगेन आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। रब्बुल अफ़्फ़ाज, खुदा कदूस, बुज़ुर्ग खुदा, हम तेरे पाक कदमों में झुकते हैं, तुझे सिजदों पर सिजदे करते हैं। यस लॉर्ड। क्योंकि सारे सिजदे खुदावंद तुझे ही रवा हैं। हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं और आज इस वक्त में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं फेथ टेलीविजन के लिए, सारी टीम के लिए, तेरे खादिम पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावंदों के खुदा, इस प्रोग्राम के लिए भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। पास्टर मुसव्वर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज जब खुदावंद हम तेरे कलाम की बातें यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करने को हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, हम अपने अल्फाज को, अपनी गुफ्तगू को तेरे हाथों में देते हैं, अपनी सोचो ख्यालों को तेरे ताबे करते हैं। और पाक रूह, हम बड़ी मिन्नत करते हैं कि तो हमारी रहनुमाई करना, ताकि इस सारी गुफ्तगू से जितनी भी जिंदगियाँ तेरे कलाम को सुने, जाने, कसरत की बरकत हासिल करें और तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो पादरी साहब, हमने पिछले एपिसोड में लास्ट क्वेश्चन जिस पर हमने बात की वो ये था कि इंसान कैसे नजात हासिल कर सकता है और नजात के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं, जिसके इस सवाल के जवाब में हमने सीखा कि नजात सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है, उस पर ईमान लाने के वसीला से है। सो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही क्यों है, कोई दूसरा निजात दहिंदा क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में ज़िंदगी की बातें इस प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। और फेथ टेलीविजन के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने बंदा को और ज़्यादा, पास्टर सीसल जॉन बरकत को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे और फेथ टेलीविजन यूँ ही खुदा की खिदमत में बढ़ता चला जाए। भाई साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि नजात सिर्फ यीशु ही के वसीले क्यों है जी, ये बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त सा सवाल है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, एक हवाला जब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने नाज़रीन के साथ भी जी। रूमियों का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। रूमियों जी 3 बाब 23वीं आयत लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया जी और खुदा के जलाल से महरूम है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो कोई भी ऐसी शख्सियत और कोई भी ऐसी ज़ात हमें नहीं मिलती जो गुनाह से मुबर्रा हो। क्योंकि जब
اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں عدن کے اندر گناہ آیا تو آدم اور حوا دونوں گنہگار ہو گئے جی، اور پھر ان کے وسیلے جو آگے اولاد چلی وہ گناہ کے ماتحت تھی، گناہ وہاں پر موجود تھا، انسان کے اندر گناہ نے ٹریول کیا جی، اور پھر یوں جو ہے وہ انسان گناہ کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ ایک گناہ تو نافرمانی کا تھا ہی، جی، لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی جو ہے وہ گناہ ایڈ ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو جو ہے وہ قتل کر دیا، جی، یعنی نافرمانی کے بعد ہمیں قتل کا گناہ جو ہے وہ بھی، خون بہانے کا گناہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ جی، پھر آگے چل کر ہمیں بے انتہا اور بھی گناہوں کی قسمیں، گناہوں کی باتیں جو ہے وہ ملتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے جلال سے محروم نہ ہوتا۔ جی، اب بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ صرف ایک ہی تھا جو گناہ سے مبرہ تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح تھا۔ جی، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کے اندر جب ہم دیکھیں جی، تو اس کی آیت نمبر ہے 46 تو لکھا ہے یہاں پر، مقدس یوحنا کی انجیل 8واں باب 46 ہے، لکھا ہے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہ یسوع ہے جس نے دعویٰ کر دیا، جی، جس نے لوگوں سے پوچھ لیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے گا؟ جی، کوئی ہے ہی نہیں تھا، اور وہ کوئی اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اندر گناہ کوئی نہیں تھا۔ کون تھا جو اس کو کہتا کہ فلاں وقت تو نے جھوٹ بولا تھا؟ کوئی اس کو کہہ ہی نہیں تھا سکتا کہ فلاں وقت یسوع نے یہ غلط کام جو وہ کیا تھا۔ جی، ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت، ایسی شخصیت جو گناہ سے بالکل مبرہ، پاک، صاف حالت کے اندر، اور انسان تو ہم نے دیکھ لیا رومیو کے خط میں کہ سب نے گناہ کر لیا تھا اور سارے جب خدا کے جلال سے محروم تھے۔ جبکہ یسوع کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 26-27 آیت کے اندر لکھا ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے، انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن یسوع مسیح جو گناہ میں تھا ہی نہیں یا اس کے اندر گناہ نہیں تھا، وہی تو جلال کی امید تھی۔ اور جب وہ جلال کی امید تھی تو پھر جب ہم پیچھے چلتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت یہ بتاتی ہے، خدا نے وہاں پر کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور لکھا ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب کسی ایسے کا انتظار تھا جو ابلیس کے سر کو جو ہے وہ کچل سکتا، اور ہونا وہ کس نے تھا؟ عورت کی نسل سے ہونا تھا، کیونکہ یہاں پر خدا نے خود سے جو ہے یہ بات کہہ دی تھی، اور جس نے ہونا تھا اسی نے جلال کی امید بھی جو ہے وہ ہونا تھا، کیونکہ انسان تو خدا کے جلال سے محروم ہو چکے ہوئے تھے۔ لیکن کولوسیوں کے خط کے مطابق ہمیں پتہ لگتا ہے، پولس بتاتا ہے روح القدس کی رہنمائی سے کہ مسیح جلال کی امید ہے۔ اب جس نے ہونا تھا اس نے گناہ سے بھی مبرہ ہونا تھا، جس نے ہونا تھا اس نے ابلیس کے سر کو بھی کچلنا تھا، جس نے ہونا تھا اس نے ہونا بھی عورت کی نسل سے تھا۔ اور عورت کی نسل کا جب یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں، تو پھر وہ ہے کون ہے؟ اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہم زبانی کلامی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بائبل مقدس کے مطابق ہی جو وہ دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو گلتیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں یہاں پر لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور آگے بڑے واضح طور پر لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت، تیرے درمیان عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تیری نسل
عورت کی نسل میں دعوت ڈالوں گا. اب عورت کی نسل سے کون ہے؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. اور آگے لکھا ہے اور شریعت کے ماتحت ہے، یعنی وہ بات جو پہلے کہہ دی گئی تھی شریعت میں اس کے مطابق جو ہے وہ پیدا ہوا، یعنی پیدائش 3:15 کے مطابق. اب خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح، جو آپ کا کویسچن تھا کہ اب نجات صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کیوں ہے، کوئی اور نجات دہندہ کیوں نہیں ہے؟ تو ان ساری باتوں کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو جو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ سارے گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم تھے. یسوع مسیح گناہ سے مبرہ تھا. عورت کی نسل سے کسی نے آنا تھا جو گناہ سے مبرہ ہوتا، جو ابلیس کے سر کو کچل سکتا. اور وہ کون آیا؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ آیا، غلطیوں 4 باب کی 4 آیت کے مطابق. لہٰذا اس لیے نجات صرف اور صرف یسوع ہی کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں جو کہ گناہ سے مبرہ ہوتا. اور یہاں پر اسپیسیفکلی خدا نے جب پیدائش کی کتاب 30 باب 15 آیت میں وہاں پر ہمیں ملتا ہے، اسپیسیفکلی خدا نے خاص کہہ دیا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں. اب یسوع مسیح جو ہے وہ اسی لیے ابن مریم ہمیں ملتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جو ہے وہ حاملہ پائی گئی ہیں. وہ انسانی خواہش کے وسیلہ سے یسوع مسیح جنم نہیں لیا یسوع مسیح نے، بلکہ روح القدس کے وسیلہ سے اور خدا کی الہی مرضی کے مطابق یسوع مسیح کا جنم اس دنیا میں ہوا. اور چونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں ایسا، باقی تو سب جلال سے محروم تھے. جبکہ جو حوالہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا کلوسیوں کا، میں اس کو آپ کے ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں. کلوسیوں 1 باب اور اس کی 27ویں آیت کا آخری حصہ، بلکہ پوری آیت ہی پڑھ لیتے ہیں. 1 باب 27ویں آیت لکھا ہے، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے. آمین. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن پھر جلال کی امید ہی کون بن گیا؟ یسوع مسیح جلال کی امید تھا. وہی جلال تھا، وہ خود ہی جلال تھا. اور جب وہ خود ہی جلال تھا تو پھر وہی نجات دہندہ بھی بن سکتا تھا، وہی سب کو اپنے ساتھ جلال میں شامل جو ہے وہ کر سکتا تھا. اور یسوع نے مجھے، آپ کو، آج ہم جتنے بھی اس کو قبول کرتے ہیں وہ ہم سب کو اپنے جلال میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ہم آگے بڑھیں گے اور میں پوچھنا چاہوں گا پادری صاحب کہ خدا ہمیں کیوں نجات دینا چاہتا ہے؟ بھائی صاحب، آپ کا جو کویسچن ہے کہ خدا ہمیں کیوں نجات دینا چاہتا ہے، اس کو میں 3 مختلف زاویوں سے جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلا زاویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنی رفاقت میں رکھنے کے لیے نجات دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی رفاقت میں، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت میں جو ہے وہ رہے. جی جب ہم پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے پہلے باب کے اندر چلتے ہیں، جی بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے 31ویں آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ بنایا جانا ہمیں نظر آتا ہے. خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر جو ہے وہ بنایا. 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 6واں دن ہوا. اب 6 دن کے اندر خدا نے انسان کو بنایا. اگر ہم پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں دن کے اندر دیکھیں، خدا نے سورج، چاند، ستاروں کو اور جو ہے پھر سمندروں کو، پہاڑوں کو، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اس نے کریٹ کیا تھا، ان سب کے بعد 6 دن میں خدا نے انسان کو بنایا. لیکن 5 دن تک خدا یہ کہتا رہا اچھا ہے. 6 دن خدا نے انسان کو بنا کر کہا کہ بہت اچھا ہے. تو گویا خدا انسان کو بنا کر خوش ہوا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت، کسی اور چیز کو اس نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند جو ہے وہ نہیں بنایا، لیکن انسان کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا. اور
بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے تو اس نے کیوں بنایا، کیا وجہ تھی؟ اگر ہم اس پیسج کو پہلے باب کی 26ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر جو کچھ بھی خدا نے بنایا، 5 دن میں جو کچھ بھی بنایا، اس سب کو خدا نے انسان کے اختیار میں جو ہے وہ دے دیا۔ لیکن ایک چیز جو تھی وہ خدا نے کسی اور کو نہیں دی۔ 5 دن کی چیزیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ 5 دن کی جو چیزیں خدا نے بنائی وہ ساری کی ساری انسان کے اختیار میں کر دی۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے بھی ہیں سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، سب کچھ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ سورج تو بھی وادی جبون پر اور چاند وادی ایالون میں ٹھہرا رہا ہے، وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے سمندر بھی 2 حصے میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ خدا نے اپنے لیے بنا لی ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ انسان کو خدا نے اپنے لیے بنایا تھا۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب اور اس کے 43 باب کے اندر چلتے ہیں اور اس کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسایہ 43:21 میں، تو یہاں پر لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ This was the reason کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا کہ وہ خدا کی حمد کرے، وہ خدا کی ستائش کرے۔ اور کویسچن جو تھا بھائی صاحب آپ کا وہ یہ تھا کہ خدا ہمیں کیوں نجات دینا چاہتا ہے، اور اس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کو 3 اینگلز میں جو وہ لے کر چلوں گا، 3 ڈیفرنٹ زاویوں سے۔ تو پہلا زاویہ جو تھا وہ یہ تھا کہ خدا انسان کو اپنی فیلوشپ میں رکھنا چاہتا تھا، اور یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جس انسان کو خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا تھا، اس کو خدا نے اپنے لیے بنا لیا۔ گویا خدا انسان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، رفاقت رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم آگے بھی دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اور اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، امثال 8واں باب 31 میں لکھا ہے، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ یعنی خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ یہ حکمت کے تعلق سے یہاں پر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ حکمت جو ہے وہ اسی مطلب خدا ہی کی جو ہے وہ ایک ذات کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہمیں مل رہی ہے۔ تو گویا خدا کی خوشنودی جو تھی وہ بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اب خدا انسان کو کیوں نجات دینا چاہتا ہے؟ پہلی بات ہے، خدا انسان کو اس لیے نجات دینا چاہتا ہے کہ جس کو اس نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند بنایا، اور جس کو دیکھ کر اس سے کہا کہ بہت اچھا ہے، اس کو خدا اپنی رفاقت میں، اپنی فیلوشپ میں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 کہ خدا انسان کو نجات اس لیے دینا چاہتا ہے کہ خدا اپنی بادشاہی میں جو ہے وہ انسان کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے جب بادشاہی رکھی ہوئی ہے وہ کس کے لیے سے رکھی ہوئی ہے؟ اس نے فرشتوں کے لیے وہ نہیں رکھے، فرشتے تو پہلے خدا کے پاس رہتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کے لیے خدا نے اپنی بادشاہی کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر چلیں، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کے اندر جب ہم دیکھیں تو اس کی پہلی آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اب یہ جو مکان ہیں یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ہمارے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ لکھا ہے بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اب یہ بات انسان کو جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ آپ کا کویسچن میں یہاں پر ریپیٹ کروں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ کویسچن جو تھا کہ انسان کو خدا نجات کیوں دینا چاہتا ہے، تو پہلی بات میں نے بیان کی تاکہ انسان خدا کی رفاقت میں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان خدا کی بادشاہی میں وہ مکان جو خدا نے تیار کیے ہیں، جن کی بات یسوع مسیح یہاں پر کر رہا ہے، ان مکانوں میں جو ہے وہ انسان داخل ہو جائے، اس بادشاہت میں انسان جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اور آگے لکھا ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں
تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ گویا یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع بائبل مقدس بتاتی ہے وہ کبریا کی دہنی طرف جا کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اب یسوع یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، یعنی جہاں پر باپ ہے، جہاں پر بیٹا ہے، جہاں پر روح القدس ہے، وہیں پر انسان بھی جو ہے عبدالآباد اپنے اس جسم کے ختم ہونے کے بعد جو ہے ہمیشہ وہاں پر جو ہے وہ قائم رہے، خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ رہے۔ لہٰذا اس لیے خدا جو ہے وہ انسان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خدا انسان کو اس لیے نجات دینا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تیتس کا خط اگر ہم اس میں دیکھیں، تیتس کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، 3 باب 7ویں آیت لکھا ہے، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر، یعنی نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنے۔ ہمیشہ کی زندگی کے ہمارے پاس یہ 3 وہ باتیں ہیں جہاں سے ہم جان سکتے ہیں خدا ہمیں کیوں نجات دینا چاہتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، ایک بہت مشہور آیت ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اس آیت سے اب تو بخوبی آگاہ ہیں۔ خدا نے اس جہان سے، دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، جہان کی بات کرتے ہیں، تو پھر خدا پورے جہان کے لیے نجات کا کام تو اس نے سب کے لیے کیا۔ یسوع اگر آیا ہے تو وہ صرف جو ہے وہ ایک خاص خطے کے لیے، ایشیا کے لیے نہیں آیا۔ یسوع اگر آیا تو وہ صرف یورپ کے لیے نہیں آیا، یا اگر جو ہے وہ یسوع آیا تو وہ پاکستان کے لیے یا امریکہ کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے۔ اور لکھا ہے تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لے، دنیا پوری میں سے کوئی بھی ایمان لے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا نے نجات کا کام اس لیے کیا تاکہ میں، آپ، ہمارے ناظرین اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی رفاقت میں چلی جائے۔ پھر خدا نے نجات کا کام اس لیے کیا کہ پوری دنیا خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائے۔ خدا نے نجات کا کام اس لیے کیا تاکہ سبھی ہمیشہ کی زندگی پالیں۔ اب یہ منحصر کرتا ہے ہم لوگوں پر، بنی نوع انسان پہ، کہ کیا ہم اس کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ خدا ہمیں کیوں نجات دینا چاہتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے ہوگا۔ پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نجات میں انسان کا کیا کردار ہے؟ بھائی صاحب اس میں جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ انسان کا جو کردار ہے نجات میں، جیسے ہم نے پہلے ایک کویسچن کیا تھا آپ نے مجھ سے کہ نجات یسوع ہی کے وسیلہ سے کیوں ہے؟ جی، نجات دینے میں تو انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، جی، لیکن نجات دہندہ کو اس زمین پر لانے میں انسان کا کردار جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ کیونکہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکیزہ حالت میں اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر خدا کو ملی مقدسہ مریم کی صورت میں، جس کے پاس فرشتہ پیغام لے کر آیا، یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ہم سب لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، تو ایک سورس ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ لیکن نجات کے اندر جو رول ہے انسان کا، نجات کے اس سارے کام کو پورا کرنے کے اندر، اس کے اندر انسان کا تو کوئی عمل دخل ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ وہ واحد ایک ہی سورس ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن آج اس کو میں ایک اور اینگل سے لوں گا۔ ایک تو اینگل یہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ آج نجات کے کام کو بڑھانے کے لیے انسان کا کردار ضرور ہے۔ اور وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار یہ ہے کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہے۔ لکھا ہے وہ درد ذہ میں پڑی تڑپ رہی ہے، گناہ کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی شاید یسوع سے واقف نہیں ہیں، جو آج بھی
خدا سے واقف نہیں ہیں، اور شاید بہت سی زندگیاں بھی ایسی ہیں جو واقف ہونا تو بہت دور کی بات ہے، شاید انہوں نے کبھی یسوع کا نام سنا بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی علاقے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں اس میں۔ چند سال قبل مجھے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جی، اور میں سن کر وہاں پر حیران تھا۔ ان لوگوں کو بائبل مقدس کی جو مشہور و معروف شخصیات ہیں ان کا بھی نہیں تھا پتہ۔ صرف وہ کہتے تھے جی بھائی صاحب یہاں پر عبادت ہوتی ہے کرسمس پہ جی، اور ایسٹر پہ، اور اس کے بعد سارا سال کوئی نہیں آتا ہمارے پاس۔ جی، صرف کرسمس پہ آتے ہیں، چرچ کا تالا کھلتا ہے، ایسٹر پر آتے ہیں، چرچ کا تالا کھلتا ہے، اور جب عبادت ختم ہو جاتی ہے پھر تالا لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا۔ ایسٹر کے بعد پھر دوبارہ 25 دسمبر کو جب کرسمس آتا ہے تو پھر چرچ کا تالا کھلتا ہے، ایک بھائی آتے ہیں، دعا کراتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جی، اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اصل میں بائبل کی جو آیت ہے نا کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے، جی، میں سمجھتا ہوں یہ آیت وہاں پر پوری ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، کون جائے گا ان کے پاس؟ جی، اور میں جب وہاں پر گیا اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا ان لوگوں کو یسوع کے تعلق سے پوری تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یسوع پیدا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، ان کو نہیں پتا۔ یسوع صلیب پر کیوں مرا، جی، کیا وجہ تھی، ان کو نہیں پتا۔ ابراہم کون تھا، ان کو نہیں پتا۔ داؤد کون تھا، ان کو نہیں پتا۔ اور میں وہاں پر کچھ عرصہ جاتا رہا، میرا مطلب وہ خیر جتنی میری پہنچ تھی میں وہاں پر جاتا رہا، اور میں نے وہاں پر جو تھوڑی دیر کے لیے گیا، میں نے وہاں پر ان لوگوں کو بالکل ایسے جیسے سنڈے اسکول میں بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، جی، میں نے اس طرح سے جا کر ان کو ابراہم کے تعلق سے، نوح کے تعلق سے، نوح کی کشتی کی کہانی ان کو سنائی، ان کو داؤد کے بارے میں جو ہے وہ بتایا۔ جی، اس طرح سے ان کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پتہ لگنا شروع ہوا۔ اب جو بات ہے انسان کا کردار کیا ہے، تو انسان کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم زندگیوں کو یسوع کے ساتھ متعارف تو کروائیں، جی، کوشش کریں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لو۔ جی، یہ ہمارا کردار ہے نجات کے کام میں۔ ہم نجات دہندہ تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نجات سے متعارف تو کروا سکتے ہیں، جی، ہم لوگوں کو نجات کے پاس تو لا سکتے ہیں۔ جی، اور بڑی مجھے ایک جو ہے وہ زبردست بات لگتی ہے اعمال کی کتاب کے اندر، جب ہم دیکھتے ہیں پالوس اور سیلاس جو ہے وہ قید خانہ کے اندر ہے، اور لکھا ان کو سب سے پچھلی کوٹھڑی میں جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر وہ ان کو باندھا بھی ہوگا، انہوں نے ہو سکتا ہے مارا مورا بھی ان کو وہاں پر ہو، اور لکھا ہے کہ وہ آدھی رات کو حمد کر رہے ہیں، حمد کے گیت گا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، جی، اور ایک بنچال آتا ہے، اور بنچال آتا ہے، قید خانہ کی نیو جو ہے وہ ہل جاتی ہے، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں اس چیز سے۔ اور جو وہاں پر پہرے والا تھا، جو ایک نگہبان تھا ان کا، وہ آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ ہلاک کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پالوس کی اور سیلاس کی ساری جو ڈسکشن ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ بات کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جی، حالانکہ وہ اس حالت میں ہے جہاں پر ان کو اذیت بھی پہنچائی گئی ہے، جہاں پر وہ مشکل کی حالت میں بھی رہے ہیں، جی، جہاں پر ان کے پاؤں بھی ہو سکتا ہے کاٹ میں ٹھونکے گئے ہوں، جہاں پر انہیں بیڑیاں بھی پہنائی گئی ہوں، جی، جہاں پر ہو سکتا ہے انہیں کو بیت بوند بھی مارے گئے ہوں، یعنی اتنے کٹھن حالات کے اندر بھی انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ یسوع کی جو خوشخبری تھی وہ دے دی ہے۔ اور ہوا کیا، وہ بچ گیا، خاندان یسوع کو قبول کیا، بچ گیا۔ لہٰذا آج ہمارے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یسوع کی خوشخبری لوگوں تک لے کر جانے والے ہوں، ہم نجات کے اس کام کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہوں۔ اور سم ٹائم میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا، اسی بات کے ساتھ میں اپنے اس جواب کو بھی جو ہے وہ ختم کروں گا۔ میرے عزیزو، کلام کا پھیلانا، خوشخبری لے کر جانا، یسوع سے متعارف کروانا صرف پادریوں کا کام نہیں ہے، صرف مبشروں کا کام نہیں ہے، صرف کلام کے جو بائبل مقدس کے جو اساتذہ ہیں ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو نجات پا چکا ہوا ہے۔
جو یسوع سے مل چکا ہوا ہے، جس کی ملاقات یسوع سے ہو چکی ہے، ہر اس شخص کا کام ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے اس نجات میں شامل کرنے والا ہو۔ آج ہمارا کردار نجات کے کام میں یہی ہے کہ آج ہم 1 سے 2 اور 2 سے 4، 4 سے 8 توڑے جو ہے وہ جمع کرنے والے ہو، اکٹھے کرنے والے ہو، تاکہ آخری وقت میں یسوع ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم نکمے نوکر ہیں، بلکہ جب یسوع آئے تو ہم بڑی عزت کے ساتھ اس کی بادشاہت میں جو ہے وہ داخل ہونے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی بہت شکریہ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ بھی برکت پائی ہے۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا سب سے بڑا مقصد ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، اور اس کے بعد خداوند نے ہمیں بھی بھیجا ہے کہ ہم ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کریں۔ اور یاد رکھیں جیسا پادری صاحب نے کہا، ایک بچایا ہوا شخص ہی دوسروں کو بچاتا ہے، جو خود سیف ہو چکا ہے، جس نے نجات پالی ہے، خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، ضرور ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے اور انجیل کے پیغام کو، خدا کے کلام کو وہ ان تک لے کر جاتا ہے۔ سو ناظرین خداوند آپ کو برکت دے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ضرور ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی خداوند کو دے اور اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ سو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو برکت دے، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصورت ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی۔ خداوند اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصور، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سو ناظرین میری آپ سے بھی گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔